जिधर भी लोग जमा हो सकते थे, क्रिकेट मैचेस, परेड, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये हमने सब बंद कर दिया, हमने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, हमने पूरा लॉकडाउन पाकिस्तान में कर दिया, सिवाय थोड़ी सी चीज़ें खोली रखी। हमने ये क्यों किया? हमें ये पता है कि इस वायरस की मैं बार बार आपसे ये बात कहता रहता हूँ, हमें इस वायरस की 2-3 क्वालिटीज़ आपको पता चलना चाहिए। नंबर 1, बड़ी तेज़ी से फैलती है। शायद कोई वायरस इतनी तेज़ी से नहीं फैलती जब लोग मजमा जमा हो, लोगों के अंदर बड़ी तेज़ ट्रैवल करती है। तो इसके लिए दुनिया इस नतीजे पे पहुंची, और वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, कि जब आप लोगों को दूर एक फासले कर देंगे तो वायरस का फैलना कम हो जाएगा। तो सारी दुनिया ने लॉकडाउन्स किए, पाकिस्तान ने भी किया, और हमारी लेकिन जब हमने लॉकडाउन किया, मेरा सबसे पहले दिन से खौफ ये था कि हमारे जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हैं यूरोप से, चाइना से, अमेरिका से। तो हमने जो लॉकडाउन करना है, हमें उस लॉकडाउन का ये खौफ था कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ जो दिहाड़ीदार हैं, जो छाबड़ी वाले हैं, जिसको कहते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो हमारा जो मजदूर है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी अक्सरियत है, 75 से 80% वो लोग हैं। तो हमें ये खौफ था कि जब ये हमने सब कुछ बंद कर दिया तो ये जो लोग हर रोज़ दिहाड़ी करके कमा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं, खाना देते हैं, इनका क्या बनेगा। लेकिन हम सारी दुनिया में फॉलो कर रहे थे कि क्या हालात हैं और कैसे फैलती जा रही हैं। और अब सबके सामने आपने टीवी पे देखा होगा कि दिन में हज़ार लोग मर रहे थे। अमेरिका में 2000 लोग दिन में मर रहे थे। बरतानिया जैसी जगह में 800-700, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर। तो जिस तरह ये अमवात हो रही थी तो हम भी वो सब देख रहे थे। तो हमने शुरू में एक अपना नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर हमने खोल दिया, असद उमर को उसका इंचार्ज बनाया। इनका काम क्या था? ये हर रोज़ मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, सारे सूबों के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन होती है। डॉक्टर्स बैठे होते हैं सूबों के अंदर भी, हमारे भी यहाँ डॉक्टर्स की पैनल है जिसमें डॉक्टर ज़फ़र और डॉक्टर फैसल हैं। ये सारे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, पाकिस्तान का सारा डेटा लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके मुताबिक हम अपने फैसले करते थे। तो ये मुसलसल हमने अपने, और मुझे फ़ख्र है कि हमारे मुल्क में उस तरह की पीक नहीं आई, यानी जो आपने देखी जिस तरह यूरोप में हमारे से अमीर मुल्क थे, लेकिन आपने उनके हालात देखे कि उनके हॉस्पिटल्स भर गए, उनके हॉस्पिटल्स कोप नहीं कर सकते थे, उनके पास इंटेंसिव केयर में उनके जो डॉक्टर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, जिस तरह को उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान के ऊपर वैसा प्रेशर नहीं पड़ा, और उसका हम ख़ास अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम सबको करना चाहिए। लेकिन हम ये भी सोचते रहे कि कौन सा ऐसा वक्त है कि हम अब अपनी इकॉनमी को खोलना शुरू करें, इस लॉकडाउन को कम करना शुरू करें। तो हमने आज फैसले किए कई, और वो मैं उसकी तफसील असद उमर भी आपको बताएंगे जो हमने फैसले किए हैं, और जो इंडस्ट्री के जो हमने इंडस्ट्री में खोलने हैं शोबे, उसके हमाद अज़र आपको बाद में बताएंगे। डॉक्टर फैसल आपको बताएंगे कि जो ओवरऑल दुनिया में पोजीशन है कोरोना की, दुनिया में क्या हो रहा है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। तो ये कंसल्टेशंस हमारी चलती थी हर रोज़। ये जो हमने फैसला किया, ये सारे सूबों के साथ एक एक चीज़ डिस्कस हुई, और हमने सबके साथ मिलकर ये फैसला किया कि अब हम ये कई चीज़ें जिसकी तफसील अभी आपको बताएंगे कि हम अपने आसानियाँ पैदा करनी है। कंस्ट्रक्शन हमने पहले खोल दिया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन की जो बाकी कनेक्टेड है कंस्ट्रक्शन के साथ और इंडस्ट्रीज़, उनको आज हमने फ़ैसला किया सारे सूबों के साथ मिलके उनको खोलने का। उनकी भी तफसील आपको हमाद अज़र बताएंगे।
یہ میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ کیوں ہم یہ سٹیپ لے رہے ہیں، حالانکہ پاکستان میں جو کرو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے، یعنی جو ہمارے جو اموات ہیں، جو ہماری فوتگیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن آہستہ بڑھ رہی ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ تھا پڑھنی ہے، ہمیں صرف جو خطرہ تھا وہ یہ کہ وہ اتنی تیزی سے نہ بڑھیں کہ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر جگہیں ختم ہو جائیں، اور جو بستر ہم نے خاص طور پہ کرونا کے مریض جن کو شدید بیماری ہوتی ہے ان کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں وہ سارے بستر نہ ختم ہو جائیں۔ پہلے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز یورپ کے مقابلے میں اتنی نہیں تھیں، تو اس لیے یہ سارا وقت ہمارا خدشہ تھا۔ تو یہ ہے خطرہ کہ آگے جا کے بڑھ رہی ہیں، آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے، کرو اوپر جا رہی ہے، تو یہ ہو بھی سکتا ہے۔ تو یہ لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کو اس کی تفصیل ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا آپ کو بتائے، لیکن آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر لگے گی۔ ہماری پیک جاتے جاتے 1 مہینے میں پیک آئے گی، 2 مہینے میں آئے گی، 3 مہینے میں آئے گی، ہم آج نہیں کہہ سکتے۔ دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی، جن کی کرو فلیٹ بھی ہو گئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب یہ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو وہ پھر سے اوپر نہ چلی جائے۔ اور ویسے بھی کئی دفعہ جس طرح اسپینش فلو آیا تھا 100 سال سے زیادہ پہلے، تو اس کی پھر ایک کے بعد دوسری بھی پیک آئی تھی، تو یہ بھی کوئی نہیں اس وقت بیٹھ کے کہہ سکتا۔ لیکن ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا، کل سے نہیں کھل رہا، سیٹرڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر، جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے۔ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت۔ چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا دہاڑی دار مشکل میں ہیں، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، یہ جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہ سب مشکل میں ہیں۔ سفید پوش مشکل میں ہیں۔ کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو، ہمیں یہ خطرہ ہے آج کی بند ہی بالکل نہ ہو جائے، ان میں سے کئی اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے، اس کا ہمیں خطرہ ہے۔ اور ہم جو حکومت ہے، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکیج دیا، ریلیف پیکیج دیا لوگوں کے لیے۔ احساس کے اندر کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ یا کئی ملکوں کی تاریخ میں یہ پاسبل نہیں تھا جتنی تیزی سے ہم نے دیا، خاص طور پر ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر۔ لیکن آگے یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ نے ابھی ہماری ٹیکس نیچے آ گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تقریباً 35% ٹیکس ہمارا کم ہو چکا ہے، ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں۔ تو گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی پیسہ کم ہے، وہ پہلے ہی ہم نے خرچ کر دیا، جس طرح وہ سب سے جو لوگ مشکل میں تھے، تو ہم کتنا اور پیسہ دے سکتے ہیں؟ اس وقت تو سارے جتنے بھی شعبے ہیں سب مشکل میں ہیں۔ ریسٹورنٹس والوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، ادھر وہاں ان کی دکانیں، ان کے ریسٹورنٹس بند ہو گئے ہیں، وہاں جو کام کرتے ہیں ویٹرز وہ سارے گھروں پہ چلے گئے ہیں۔ کئی دیہات سے لوگ جو شہروں میں آ کے کام کرتے تھے وہ دیہات میں واپس چلے گئے ہیں، اور وہ ان کے پاس اس وقت حالات بہت برے ہیں ان کے۔ تو گورنمنٹ تو اتنا بڑا، اگر لاک ڈاؤن کا جو اثرات ہیں وہ ہماری حکومت جس کے پاس پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، معاشی حالات اور بڑی مشکل حالات سے نکل رہی تھی، تو ہم تو یہ سارے ملک میں جو متاثرین ہیں ہم تو سب کو پیسہ نہیں دے سکتے یا مدد نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو ابھی بھی اتنا کیا، اگر آپ ہمارا مقابلہ کریں اور موازنہ کریں ہندوستان سے جس کے معاشی حالات ہمارے سے بہتر تھے، آپ اگر ان سے کریں تو ہم نے تو بہت زیادہ پیکیج دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی جتنا بھی ہم پیکیج دیں گے، یہ ہم کتنی دیر تک پیسے دے سکتے ہیں یا مدد کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں لاک ڈاؤن کھولنا ہے، لیکن عقل مندی سے۔ تو میں آپ سب سے اس چیز کے اوپر آج خاص بات کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں، یہ جو اب جو اگلا فیز آ رہا ہے، یہ ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس فیز میں، اس میں آپ کا، میرے پاکستانیوں، آپ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا۔ اگر آپ اس وقت ہم سب ایک مل کے، قوم بن کے، اگر ہم خود اپنے اوپر ڈسپلن کریں اور احتیاط کریں،
اور جو ایس او پیز، ہر جگہ ہم نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں، ہر چیز کے اوپر ایس او پیز ہے. مثلا اگر فیکٹری کھول رہی ہے اس کے کیا ایس او پیز ہے، دکانیں کھول رہی ہیں ان کی ایس او پیز کیا ہے، جو شعبہ کھول رہا ہے کنسٹرکشن کے لیے ان کی ایس او پیز کیا ہے. ہم ہر چیز کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ کیا شرائط ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، کیا کیا چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ کا یہ کاروبار کھولے گا. اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے. ہم یہ نہیں اب سمجھ سکتے کہ ہماری پولیس جا کے چھاپے مارے، لوگوں کے پاس جائے. یہ ایک آزاد اور ذمہ دار معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اگر جرمنی، جو ان کی چانسلر اینجلا مرکل، ان کے بہت زیادہ ہمارے سے لوگ مرے ہیں، لیکن انہوں نے اگر اپنا ملک کھولنے کا فیصلہ کیا تو ان کی جو چانسلر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے لوگ ڈسپلنڈ ہیں، ان کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کی. تو میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ اگر ہم اس قوم نے اس مشکل مرحلے سے نکلنا ہے تو یہ ہم ڈنڈے کے زور سے، حکومت آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ یہ نہ کریں. آپ تراویح میں اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے فاصلے نہیں رکھے. گورنمنٹ یہ نہیں جا کے کہے گی فیکٹریوں میں، آپ کتنی فیکٹریوں میں جائے گی. کیا کیا کام کر سکتی ہے پولیس، اور پھر پکڑ کے کیا ہم جیلوں میں لوگوں کو ڈالیں گے، اور جیلوں کے اندر کیا ادھر پہ ان کے پھر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ جی یہ جو اندر جیلوں میں لگ گیا. یعنی یہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے، آپ سب نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. جو ہم نے والنٹیئر فورس، یہ جو ٹائیگر فورس ہے، میں نے ان سب کو کہا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ ذمہ دار شہری لوگوں کے پاس جا کے بتائیں کہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر. یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے، یہ کوئی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے. اور خاص طور پہ وہ جو عام لوگ جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہیں، اس سے آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ پھر سے ایک تیزی سے اگر اوپر سپائک آ گئی، مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی، تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا. اس کا سب سے بڑا نقصان عام لوگوں کے اوپر ہوگا، غریب لوگوں کے اوپر ہوگا. تو اس لیے میں آج آپ سب سے آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا، ہم سب ایک ذمہ دار شہری بن کے اس جو کرونا وائرس کا یہ جو ہم اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہم سب مل کے جو ایس او پیز پھر سے میں کہتا ہوں، مطلب یہ کہ جو کنڈیشنز جو ساری دنیا اب کھول رہی ہے تو وہ سارے شرائط رکھ رہے ہیں کہ جو بھی نکلے گا اس کو یہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. تو میں سب سے آپ سے امید لگاتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک قوم بن کے ہم اب اگلے فیز میں جائیں گے. میں جو آج جس چیز کے اوپر ہمارا ابھی تک پوری طرح اتفاق نہیں ہے وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ. میرا خیال ہے کہ اس کو کھلنا چاہیے، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے. پیسے والے لوگ تو ابھی بھی اپنی گاڑیوں میں چل رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو غریب لوگ مشکل میں ہیں وہ اگر ان کو کہیں جانا ہے، اور زیادہ تر وہ تو روزگار کے لیے جاتے ہیں، تو وہ پھر بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. وہ لوگ جمع کر کے پیسہ ان کو پر اور بوجھ پڑ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنی چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی، ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو. کیونکہ آج کل کوئی سیر اور تفریح کے لیے تو لوگ نہیں جا رہے، لوگ مجبوریوں میں جاتے ہیں. تو ان کے لیے میرا خیال تھا کہ ایس او پیز کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں. سپریم کورٹ کے بھی ان کی بھی یہی رائے تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولنا چاہیے، ریلوے کو خاص طور پہ، کیونکہ ریلوے خاص طور پہ ایک عام آدمی کا سفر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ابھی صوبوں کو خدشات ہیں اور ہم کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہتے جب تک سارے صوبے خود آن بورڈ نہ آئیں. ہم نے سارے صوبوں کو کہا کہ وہ خود ایس او پیز ڈیولپ کریں اور دنیا کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر اب جہاں بہت برے حالات ہیں ہمارے سے، جس طرح میں نے کہا جدھر 30 ہزار لوگ مر چکے ہیں، ادھر بھی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، لیکن وہ ایس او پیز کے ساتھ چل رہی ہے. تو ہم اپنی یہ جو ہمارا NCOC ہے اس کے اندر میں نے ان کو
رکھیں, ہر روز اس کے اوپر بات کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے عام لوگوں کی زندگی آسان کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو چلا کے, لیکن ایس او پیز کے ساتھ. دوسرا آخر میں جو مسئلہ وہ بھی بنا ہوا ہے, ہمارے جو باہر تقریباً 1.25 لاکھ پاکستانی اس وقت باہر پھنسے ہوئے ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں مسئلہ کدھر آ رہا ہے, لیکن تفصیل میں کہوں گا معید یوسف وہ آپ کو تفصیل میں بتا دیں گے مسئلہ کدھر آ رہا ہے. وہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہاں پر کوارنٹین میں رکھنا پڑتا ہے. کوارنٹین میں ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں اتنی زیادہ, کوارنٹین بھری ہوئی ہے وہاں, اور ادھر اور مشکلات ہیں, لوگ گھروں کو جانا چاہتے ہیں, وہ کوارنٹین میں بند ہوتے ہیں. اس کے اوپر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ صوبوں سے بات کریں کہ سیلف کوارنٹین کریں, یعنی جو زیادہ تر دنیا کے اندر سیلف کوارنٹین ہوتی ہے, جن کا پازیٹیو بھی ٹیسٹ آ جائے تو وہ بھی گھر میں جا کے اپنے گھر میں جا کے کوارنٹین کریں. اس کا ایک صوبوں کی طرف سے ایک خدشہ یہ ہے کہ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں اور وہ ہم ان کو گھر بھیج دیتے ہیں اور وہ باقی لوگوں کو بھی انفیکٹ کر دیں گے, تو اور وہاں اگر ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں یا ان کے اور بھی بوڑھے لوگ ہیں یا بیمار لوگ ہیں تو ان کی جانوں خطروں میں آ جائے گی. تو اس کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اپنے سب لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے باہر سے پاکستانی لے کے آنے ہیں تو ہمیں سیلف کوارنٹین پہ جانا پڑے گا, کیونکہ یہاں کوارنٹین کی فیسلٹیز کبھی بھی ہمارے پاس اتنی نہیں ہوں گی کہ اتنے زیادہ لوگوں کو ہم لے کے آئیں پھر کوارنٹین کریں. تو بہتر تو یہ ہو کہ وہ سیلف کوارنٹین کریں, خود گھروں میں جائیں, اور پھر ان کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں کہ اگر آپ اپنے گھروں میں جا کے اور آپ کو پتہ ہے آپ کا پازیٹیو ہو گیا ہے کرونا کا ٹیسٹ, اور آپ پھر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ بیمار ہیں یا بزرگ ہیں, تو آپ کی یہ پھر ذمہ داری ہوگی اگر ان کی جان خطرے میں چلی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بڑا, ہماری ملک کی ایک بہت بڑی چیز ہمارا فیملی سسٹم ہے. ہم سب فیملی سسٹم کا مطلب ساری فیملی ذمہ داری لیتی ہے. تو ہمارا تو جو اصل تباہی مچی ہے مغرب کے اندر وہ ان کے وہ اولڈ پیپلز ہوم میں مچی ہے. وہ اپنے بوڑھوں کو گھروں میں ٹھہرا دیتے ہیں جا کے, وہ ایک ایسی ان کے ہومز ہوتے ہیں جدھر ٹھہرا دیتے ہیں. تو ادھر جب کورونا جاتی تھی بڑی تیزی سے بہت زیادہ فوتگیاں ادھر ہوئی ہیں. تو ہمارا کیونکہ فیملی سسٹم ہے ایک قسم کا, یہ ہمارے لیے ایک طاقت بھی ہے ہماری, کیونکہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں اپنے بزرگوں کی. لیکن دوسری طرف یہ ایک خطرہ ہے کہ جو لوگ نوجوان جن کو اگر ٹیسٹ پازیٹیو بھی ہو جائے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن خطرہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے بزرگوں کو اور بیماروں کو ان کی جان خطرے میں جا سکتی ہے اگر وہ ذمہ دار نہ ہوں. میں اب چاہوں گا کہ میں اسد عمر آپ سے آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل آپ پلیز سب کو بتائیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں کئی لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں کہ جی ایک دم یہ جو لاک ڈاؤن کم کر رہے ہیں تو یہ پھیل نہ جائے. تو آپ نے سارا دنیا کا جو تجربہ آپ کے پاس ہے اور آپ جو فالو کر رہے ہیں دنیا کی ٹرینڈز, تو پلیز آپ ذرا لوگوں کو آگاہ کریں اس چیز سے. بہت شکریہ. میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا پہلے عالمی سطح کا ایک پکچر بتائی جائے. جیسے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت اس وبا کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً ہر ملک میں یہ پھیلی ہوئی ہے, اور لیکن اس کا جو انداز اور طریقہ کار رہا ہے پھیلنے کا وہ ہر جگہ کچھ فرق رہا ہے. کچھ ممالک میں یہ بطور آگ پھیلی ہے اور اس زور سے پھیلی ہے کہ ہزاروں لوگوں کی اموات ہوئیں, بلکہ ایک ایک دن میں ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہوئی. اس کے برعکس دیگر کچھ اور ایسے ممالک ہیں جہاں اس وبا کی پھیلاؤ میں وہ تیزی یا اتنے نمبرز نہیں تھے. اب اس ساری چیز کو اگر میں مثال کے طور پہ آپ کو دوں تو امریکہ میں مثال کے طور پہ اب تک جو اس بیماری کے ذریعے اموات ہو چکی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو اس ملک کے شہری مارے گئے ویتنام کی جنگ میں کئی سالوں کے عرصے میں. تو اس کا امپیکٹ ایک ملک میں ایک طرح سے ہے اور دوسرے ممالک میں کچھ فرق ہے. اب بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور اپنے نیشنل نمبرز کو دیکھ کے کچھ فیصلے کریں اور ان کے ذریعے کچھ نتائج جو ہیں اخذ کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں ان میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے.
کچھ تو وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلٹی بڑی ہے، ہمارے ٹیسٹ بڑے ہیں. مثال کے طور پہ اب ہم 10,000 سے زیادہ ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ان میں پازیٹیو کی شرح ہے اور جو ٹوٹل تعداد ہے اس میں ضرور اضافہ ہوا ہے. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم اسٹیٹسٹک ہے جس پہ ہم روزانہ نظر رکھتے ہیں، وہ اموات ہیں، ہر روز کی جو ڈیتھس ہیں، اور پچھلے 2 دن میں 38 اور 40 یہ فگر رہا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیماری بڑی ہے اور بڑھ رہی ہے اور اس کی اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس کا موازنہ ان حالات سے کریں جن ملکوں میں یہ بہت تیزی سے پھیلی یا جہاں اس کی سپائک یا پیک بہت تیزی سے آئی، تو ہمیں تھوڑا سا اس پہ کچھ تسلی یا سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ اس کی جو بھی وجوہات ہیں، اس میں بعد میں تھوڑی بات کرتے ہیں کہ جو بھی وجوہات ہیں، ہم آج بہت ملکوں کی نسبت ایک بہتر صورتحال میں کھڑے ہیں. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا اور اب ہم یہ جو اپنی سٹرگل ہے اس کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں. بالکل نہیں. بات یہ ہے کہ یہ روزانہ اپنے پاکستانی ایکسپرٹس کے ساتھ، گلوبل ہمارے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ روزانہ بلکہ دن میں 1 سے زیادہ دفعہ اینالائز ہوتا ہے. اس کو ریویو کرتے ہیں، اس کے مختلف ایسپیکٹس کو کریٹیک کرتے ہیں، اور پھر یہ بہترین اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ معاملہ کہاں کو جا رہا ہے. اچھا، اس میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو آج کی صورتحال ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو نظر آتی ہے، لیکن لیڈرشپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو انفارم کرنے کے لیے تاکہ وہ بہتر ڈیسیجنز کر سکیں، ہمیں کچھ ٹرینڈز کے بارے میں بھی تخمینہ لگانا پڑتا ہے. اور جب ہم ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں پاکستان کا ڈیٹا اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھے اور ریزنیبل اندازے لگا سکتے ہیں. اب اس ساری انالیسس کا، اس ساری گفتگو کا کیا حاصل ہے؟ ایک چیز تو واضح ہے کہ ابھی تک جو ہماری بیماری کی ٹریجیکٹری ہے، جو اس کی تیزی ہے، جس انداز سے وہ بڑھ رہی ہے، وہ باہر کیف باقی بہت سے ملکوں کی نسبت سلو ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم کیسز ڈیٹیکٹ نہ کر رہے ہوں، لیکن جب ہم باقی اپنے جیسے دیگر ممالک سے موازنہ کرتے ہیں جو ہماری طرح کی سچویشنز میں ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ چیز ایسی قدر مشترک ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اس کا جو انکریز ہے وہ اس تیزی سے نہیں آیا. اچھا، اس بات کا ایک بہت فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ اس دوران میں پچھلے چند ہفتوں میں ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کو پریپیئر کرنے کا، اس کے اندر تیاری رکھنے کا اور اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا اور اپنے سسٹمز کو تھوڑا سٹرینگتھن کرنے کا ایک بڑا انمول موقع ملا ہے، اور اس کو قطعی طور پہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہیلتھ سسٹم پہ دباؤ آیا ہے، آ سکتا بھی ہے، لیکن جو آج کی موجودہ سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام صوبوں سے ہمارا رابطہ رہتا بھی ہے، اور آج خاص طور پہ صبح NCOC میں اس معاملے پہ بھی گفتگو ہوئی، اور ہم نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ اس وقت جو تمام صوبوں میں ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس میں کچھ اضافہ تو ضرور ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں کورونا کے مریضوں کا، لیکن کسی صورت بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے یا وہ ختم کے قریب بھی ہے. یہ ضرور کچھ جگہ ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شہر میں ہو سکتا ہے ایک ہسپتال میں فیسلٹیز شاید تھوڑی سی بھر گئی ہوں، لیکن اسی شہر میں دیگر ہسپتال موجود ہیں جہاں ایڈیشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہے. تو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی بڑے ایمرجنسی بیسس پہ کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے اور اس کو تھوڑا سا فردر امپروو کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہماری ایمرجنسی سروسز ہیں سارے صوبوں میں ان کے پاس ایک ریڈی انفارمیشن ہو کہ اگر مریض بیمار ہے تو یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کس ہسپتال میں زیادہ موجود ہے تاکہ کسی کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن بہرکیف میں یہ پھر دہراؤں گا کہ جتنے بھی اعداد و شمار ہم نے اکٹھے کیے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی الحال اس موقع کے اوپر ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم کے اندر چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہوں یا آکسیجن والے بیڈز ہوں، کریٹیکل کیئر بیڈز جن کو بولتے ہیں، تو اس کی کیپیبلٹی ابھی موجود ہے. لیکن جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ بیماری ایسی ہے جس میں ہم ہر روز اس سے سیکھ رہے ہیں اور اس کے پھیلاؤ کے اعداد و شمار کے مطابق ہم روزانہ کے فیصلے کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک بہت اہم جو ذمہ داری ہے اس چیز کو کنٹینیو کرنے کی، اور اس چیز کے لیے کہ یہ جو بھی ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس میں یہ نہ ہو کہ یہ پھیلاؤ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے.
اس کی ذمہ داری ہم سب شہریوں پر عائد ہوتی ہے. صرف یہ ڈاکٹرز نہیں کر سکتے, نرسز نہیں کر سکتے, یہ پولیس والے نہیں کر سکتے, یہ ہم ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر جو ہم نے سیکھی ہیں اور جن کا ممکن ہے ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پھیلاؤ کچھ سلو ہوا ہو, ان کو ہم نے چھوڑ نہیں دینا. کیونکہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کہ پھر یہ بیماری اس تیزی کی شکل اختیار کر لے جو دوسروں ملکوں میں تھی, اور پھر بعد میں ہم اس بات کو پچھتا رہے ہوں. تو بہت اہم چیز ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری ہر شخص, ہر پاکستانی شہری اپنے اوپر لے اور سمجھے کہ ہمارے ارد گرد جو تمام ہمارے رشتہ دار, عزیز, دوست ہیں, خاص طور پہ جو بزرگ ہیں, ان کے بچاؤ کی جو ڈھال ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جب ہم کورونا کو ٹیکل کر رہے ہیں, ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ لاک ڈاؤنز ہیں, کچھ ریسٹرکشنز ہیں, تو ان تمام معاملات کا ہیلتھ کے دیگر چیزوں کے اوپر بھی اثر آتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آج ایک رپورٹ تھی, میں نے اس کی ذاتی تصدیق تو نہیں کی, لیکن وہ ایکسٹینسولی رپورٹ ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی, کہ کورونا کی وجہ سے جو ٹی بی کے بارے میں جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ ممکن ہے 6.3 ملین اضافی کیس جو ہیں وہ دنیا بھر میں ڈسکور ہوں اگلے سال میں, اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے بھی جسے کہتے ہیں خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. اور ملکوں میں یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ یہ تمام ایفرٹس کے باوجود اور اس کے دوران کچھ اور بیماریاں جو ہیں شاید وہ مس ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہارٹ اٹیکس, یہ میں باہر کے مغربی ممالک کی بات کر رہا ہوں, ہارٹ اٹیکس مس ہو رہے ہیں یا اسٹروکس مس ہو رہی ہیں. تو ہم نے اس ساری چیز کو ایک گلوبل اور یونیورسل تناظر میں دیکھنا ہے. خطرہ بالکل ہے, آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتا ہے, اور اس خطرے کو کم کرنا اور روکنے کی جو سب سے اہم چابی ہے, جو کڑی ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم تمام شہریوں کے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر فیصل. میں اسد آپ سے چاہوں گا کہ جو بھی اب تک فیصلے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے کافی فیصلے ہوئے ہیں جو کہ سب اب صوبے متفق ہیں ان کے اوپر, تو میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز آپ بتائیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. میں جی جو فیصلے ہوئے ہیں, کیا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے ہم اس فیصلے پہ پہنچے اس کو کرتا ہوں. میں صرف ایک بات جو کہ بار بار پوچھی جاتی ہے, میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا تھا, اور وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بحث ہے کہ جی انسانی جان زیادہ ضروری ہے یا معیشت زیادہ ضروری ہے. تو میں لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے وزیر اعظم کر رہے ہیں, حکومت کر رہی ہے, اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہاں پر کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ کوئی ایسے اعداد و شمار جو صرف کسی کتاب کی زینت بنتے ہوں یا کوئی ٹی وی پروگرام میں آپ کو نظر آتے ہوں, اس پہ کیا اثر پڑے گا, لیکن انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ آپ کی, اگر آپ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سفید پوش ہیں, آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور آپ کی آمدنی ختم ہو گئی, تو اس کے نتیجے میں اگر آپ ایک اپنی بیٹی کی شادی کے لیے, جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اور آج آپ کو بھوک سے بچنے کے لیے وہ پیسے استعمال کرنے پڑ گئے, تو یہ بہت بڑا ایک انسانی صدمہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کی پیسے ختم ہو گئے اور آپ جمع کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی بچی کو, اپنے بچے کو جو ہے کسی اچھے اسکول میں یا کالج میں داخلہ دلانا ہے, وہ ختم ہو گیا, تو یہ ایک بہت بڑا انسانی نقصان ہے. اسی طریقے سے اور آپ کو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. صحت کے اندر وہ چیزیں جو انسان کے لیے, جو کس کے لیے کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے, آپ کیونکہ ہمارے جو سماجی تحفظ کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ کمزور ہیں, تو اگر آپ کو کوئی الیکٹو سرجری تھی, آپ کے پاس پیسے کم تھے, وہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے. کوئی کاروبار چھوٹا شروع کرنے کے لیے, کوئی رکشہ آپ نے خریدنا تھا چھوٹا, آپ نے کوئی کھوکھا لگانا تھا, یہ تمام چیزیں, اور ظاہر ہے بھوک کا براہ راست اثر تو ہے ہی لوگوں کے اوپر. تو یہ بالکل یہ ایک لامانی بحث ہے کہ معیشت زیادہ ضروری ہے, انسانی جان ضروری ہے. بالکل انسان سب سے ضروری ہے, لیکن انسان کی زندگی میں صرف ایک ضرورت نہیں ہوتی, تمام انسانی ضروریات کو ہیں, ان کو سامنے مد نظر رکھ کے ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جہاں تک اس فیصلوں کا تعلق ہے, جس طریقے سے ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں, اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب شام کو 7 بجے سے 11 بجے کے درمیان ٹی وی کے ٹاک شو ہم دیکھتے ہیں,
تو یہ جو بات ابھی میں کہنے جا رہا ہوں اس کی کہیں عکاسی نظر نہیں آتی. ایسے لگتا ہے کہ سارے صوبے اور وفاق جو ہیں وہ دست و گریباں ہیں. میں بہت آرٹیکلز بھی پڑھ چکا ہوں, اینکرز کی بھی سن چکا ہوں تجزیہ کہ جی وفاق جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. تمام فیصلے جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے فیصلے کیے گئے تھے اسی طریقے سے بھی آج بھی جو فیصلہ ہوا اس کی پہلے ایک ہفتہ باقاعدہ تیاری کی گئی. مختلف جو وزراء تھے انہوں نے اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے صوبوں کے اندر ان کے ساتھ مشاورت کی. پھر اس کے بعد ہم نے کل صبح تمام چیف منسٹر صاحبان کو نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں بلایا اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے جو ہماری تجاویز تھیں وہ ان تک پہنچا دی تاکہ اس کو اچھے طریقے سے غور کر کے آ سکیں. سیر حاصل بحث ہوئی اور اس بحث کے نتیجے میں جو تجاویز تھیں اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی گئیں, اور وہ تبدیلیاں کرنے کے بعد ہم نے آج جو ہے این سی سی کے سامنے فیصلے رکھے کہ جن کے اوپر اتفاق رائے تھا. اور ساتھ ہی ہم نے, کیونکہ ہمارے خیال میں وہ بہت ہی ضروری چیز ہے اور جو تمام دنیا کے اندر جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس سبجیکٹ سے, ہم پاکستان میں اس سے کچھ مختلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ وزیر اعظم نے جیسے ذکر کیا وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک عام انسان کی, عام شہری کی زندگی کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز ہے. اس کے اندر جہاز بھی ہے, اس کے اندر ٹرین بھی ہے, اس کے اندر بس بھی ہے. ہم نے وہ بھی دوبارہ رکھا, دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کی. اور میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ وزیر اعظم شاید اگر آج چاہتے تو اپنا آئینی طاقت استعمال کر کے وہ صوبوں کے اوپر مسلط بھی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ, لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ سوچ نہیں رکھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملک ساتھ چلے. اور اسی لیے آج انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, لیکن انہوں نے یہ ضرور ہمیں ہدایات دی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر بیٹھ کے عالمی جو پریکٹسز ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے, ڈاکٹرز کے مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر فیصلے کیے جائیں. تو یہ ایک چیز ہے جو آج ہم نے فیصلہ جس پر نہیں کیا. کیا فیصلے ہوئے جی؟ 6 چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا. پہلی چیز جو ہے کنسٹرکشن کا, جب 14 اپریل کو ہم نے کھولا تھا, کنسٹرکشن کا وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا, تو ہم نے کہا تھا کہ پہلی فیز کے اندر اس میں سے چند چیزیں جو ہیں کھولی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرا فیز بھی آئے گا. اور وہ دوسرے فیز کی آج یونینیمسلی یعنی متفقہ طور کے اوپر اس کے اوپر اتفاق ہو گیا. حماد اظہر آپ کو اس کی بھی تفصیل بتائیں گے. اور دوسرا جو فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا یعنی چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو, وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو, جو دیہی علاقے کے اندر دکانیں ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو. پہلے صرف چند مخصوص کاروبار کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت تھی. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو چھوٹی مارکیٹیں ہیں جہاں پہ بہت بڑا کوئی ہجوم جمع نہیں ہوتا, وہ بڑے شاپنگ مال کی طرح نہیں ہے, ان کو بھی کھولنے کی اجازت ہو. تو اس کی بھی تفصیل آپ کو حماد دے دیں گے. تیسری چیز جس کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا, ایک تجویز یہ بھی تھی کہ افطاری کے بعد جو ہے دکانیں کھولنے کی اجازت ہو. بڑی اس کے اوپر تفصیل سے کل بات کی گئی, لیکن فیصلہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو دکانیں ابھی 8 بجے کے بعد اور 5 بجے تک کھل رہی تھیں تو فجر کے بعد اجازت دے دی جائے, سحری کے بعد جو ہے لوگ نکل کے شاپنگ کر سکیں اور 5 بجے تک وہ دکانیں کھلی رہیں تاکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہو. لیکن رات کو جو ہے وہ دکانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. چوتھا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جس میں سوائے ان چیزوں کے جو بالکل اسینشیل ہیں, یعنی جو بالکل شروع کے اندر جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی, اس کے اندر خوراک کی دکانیں ہیں, اس کے اندر دوائیوں کی دکانیں ہیں, اس قسم کی چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ تمام دکانیں جو ہیں, تمام مارکیٹس, تمام کاروبار جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے بند کیے جائیں گے. اور اس کی یہ بھی میں بتا دوں اور ساتھ ہی میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ہمارے سپاہی ہیں, پولیس کے ہیں, ہمارے رینجرز ہیں, وہ جس جان فشانی سے کام کر رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے, بہت زیادہ اس وقت ان کے اوپر بوجھ ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ گراؤنڈ پر ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہو رہی, قانون کے مطابق, فیصلوں کے مطابق دکان کھل رہی ہے یا نہیں, تو ان کو بریک دینے کی ضرورت ہے. وہ اشد ضروری ہے ہمارے لیے, ہماری صرف یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ تمام معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حشاش بشاش طریقے سے, اور آج کل تو خاص طور پر رمضان ہے اور بھی مشکل ہے. تو چوتھا فیصلہ یہ کیا گیا جی. پانچواں فیصلہ جو ہے, پہلے یہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جو او پی ڈیز ہیں ہسپتالوں کے اندر, ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا.
کچھ صوبوں نے اس کے اندر ترمیم بھی کی تھی، تو آج اب یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ سلیکٹو ڈیزگنیٹڈ یعنی جس کی نشاندہی کر دی جائے گی، پہلے سے فیصلہ ہوگا، وہ او پی ڈیز کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اپنی بیماریاں جو ہیں جو بہت زیادہ سنگین نوعیت کی نہیں ہیں لیکن انسان پھر بھی تکلیف میں ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے جا سکے۔ تو یہ 5واں فیصلہ تھا جی۔ اور 6واں فیصلہ آج یہ ہوا کہ اسکول جو 31 مئی تک بند تھے اس کو آگے جو بڑھانے کی تجویز تھی اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا، اور امتحانات جو ہیں جو بورڈ کے امتحانات ہیں اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا۔ ان دونوں چیزوں کی تفصیل جو ہے آپ کو شفقت محمود صاحب بتائیں گے۔ شکریہ اسد۔ اچھا، میں حماد آپ سے چاہوں گا پہلے شفقت جو ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اس سے پہلے میں چاہوں گا حماد آپ بتائیں کہ کون کون سی اب انڈسٹری کھل گئی اور آگے کیا پلانز ہیں۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت تمام کاروبار زندگی کو بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے فوری طور کے اوپر جو اسینشل سروسز ہیں یعنی روزمرہ کی جو اشیاء ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، دوائیاں بنانے والی صنعت ہے، اس کو ہم نے کھولا، اور کنسٹرکشن کی فیز 1 کی صنعت اور دکانوں کو کھولا۔ ہفتے کے روز سے ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے صوبوں کے ساتھ بھی اور تمام اکائیوں کے ساتھ کہ ہم مندرجہ ذیل صنعت جو ہے اس کو کھولنے جا رہے ہیں، اور اس صنعت کے ساتھ ان کی دکانیں بھی کھلیں گی جہاں جہاں مارکیٹوں میں وہ واقع ہیں۔ پائپ ملز جس میں پی وی سی اور سٹیل پائپس دونوں شامل ہیں، ان کو کھولا جائے گا اور ان کی دکانوں کو کھولا جائے گا۔ پینٹ مینوفیکچرنگ یونٹس یعنی پینٹ بنانے کی فیکٹریاں اور ان کی تمام دکانیں پاکستان میں کھول دی جائیں گی۔ سیرامکس، سینیٹری ویئر اور ٹائلز، ان کی صنعت اور تمام دکانیں جو ہیں ان کو کھول دیا جائے گا۔ الیکٹریکل کیبلز اور سوئچ گیئر مینوفیکچرنگ یونٹس اور ان کی تمام دکانیں ان کو کھول دیا جائے گا۔ سٹیل اور ایلومینیم، ان کی تمام دکانیں اور ان کی تمام مینوفیکچرنگ یونٹس ان کو کھولا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم دکان اگر ریٹیل سائٹ پہ جائیں تو جو میں نے چیزیں ذکر کی ان کی تو دکانیں کھلیں گی ہی، لیکن ہارڈ ویئر سٹورز کو بھی کھولا جائے گا پورے پاکستان میں۔ یہ بھی متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا کہ جو پاکستان کے دیہاتوں کے اندر دکانیں ہیں ان تمام کو بھی کھولا جائے گا۔ اور جس طرح پہلے بات ہوئی کہ جو کمیونٹی کے اندر، جو لوکل محلوں کے اندر، لوکیلٹیز کے اندر جو مارکیٹیں موجود ہیں اور ان مارکیٹوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں، ان مارکیٹوں کے اندر دکانوں کو بھی اور ان محلوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا۔ اور جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ جو دورانیہ ہے ان دکانوں کو کھولنے کا وہ 5 بجے تک ہوئے گا شام کے، صبح یہ فجر کے وقت سے شروع ہو سکتے ہیں، اور ہفتے میں 2 دن چھٹی ہوئے گی، مکمل طور پہ بندش ہوئے گی، لیکن ان 2 دنوں کے اندر بھی فارمیسیز اور ضروری اشیاء کی دکانیں اور وہ صنعت جس کا کنٹینیوس پروسیس ہے وہ ان 2 دنوں میں بھی اس کو چالو رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم جس طرح گریجول اور آہستہ آہستہ اپنے کرونا کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اوپننگز کرتے جا رہے ہیں، ہم اس صورتحال کو مانیٹر کرتے رہیں گے اور اگر ضرورت پڑے گی تو مزید سیکٹرز کو بھی کھولیں گے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ کیونکہ اس وقت جو ماں باپ ہیں وہ بڑے فکر میں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، امتحان آ رہے ہیں، تو میرے شفقت آپ پلیز، آپ نے کنسلٹ کیا سارے صوبوں کے ایجوکیشن منسٹر سے، تو پلیز بتائیں۔ شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ جب یہ وبا پھیلی تو آپ کی طرف سے ہمیں 2 ہدایات ملی، ایک یہ کہ طلباء کی صحت جو ہے اس کا مکمل خیال کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے۔ تو اس میں ہم نے سارے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ 2 بڑے فیصلے کیے صحت کے حساب سے، اور وہ یہ تھا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ملک میں وہ سارے 31 مئی تک بند کر دیے گئے، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ سارے امتحان ملتوی ہو جائیں گے اور جون اور جولائی میں امتحانات ہوں گے۔ تو یہ فیصلے ہم نے مارچ کے شروع میں کیے۔ ساتھ ہی آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے ایک ٹیلی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، جس میں ہم نے ایک ٹیلی ویژن کے چینل کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اب جب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ سارے فیصلے جو ہیں ان کو ریویو بھی کریں گے، تو پچھلے 2 دن پہلے ہم نے بین الصوبائی جو وزراء تھے تعلیم کے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے اس میں تقریباً کنسنسس کے ساتھ 2 چیزوں پہ فیصلے کیے، جو کہ آج ہم نے پہلے NCOC میں
پیش کیے اور آج NCC میں پیش کیے اور جس کی آپ نے اپروول دی. تو وہ 2 فیصلے کیا ہیں؟ وہ فیصلے یہ ہیں کہ جتنے اسکول تعلیمی ادارے، صرف اسکول نہیں، یونیورسٹیز بھی، باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ 1 جولائی کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 1 جون کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے. یعنی کہ ہم نے جو اسکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید 1.5 ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی آپ نے منظوری دی. اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے ہیں، ملتوی نہیں کیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اور اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے. اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی. اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو 11ویں کا رزلٹ جو کہ بورڈ ایگزامز ہے، اس وقت پاکستان میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ ہوگا، موجود ہوگا. سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو بچوں کی صحت کے لیے، کیونکہ اگر امتحان جو ہیں وہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا، اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا، تو اس لیے بچوں کی صحت کے لیے اور والدین کی تسلی کے لیے یہ 2 بڑے اہم فیصلے کیے گئے. شفقت بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ معید آپ پلیز اب تھوڑا ذرا لوگوں کو بتائیں. مجھے پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہوں گے یا، اور وہ اس وقت کئی ان میں سے جو آنا چاہتے ہیں، جو سٹینڈرڈ ہیں، مشکل میں ہیں، ان کو ذرا میں نے کوشش تو کی ہے بتانے کی، ہماری مجبوری جو کوارنٹین کی وجہ سے ہے، لیکن آپ پلیز ذرا اپڈیٹ کریں ان کو. شکریہ وزیر اعظم صاحب. پہلے تو حسب معمول تمام اوورسیز پاکستانی جو واپس آنے چاہتے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت تحمل سے کام کر رہے ہیں، ہم سے کوپریٹ بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی مکمل ہدایت ہے، انہوں نے ابھی خود بھی یہ بات کی ہے کہ ہم جتنی جلد ہو سکے تمام پاکستانیوں کو جو آنا چاہتے ہیں ان کو واپس لائیں، لیکن ہمیں محفوظ طریقے سے واپس لانا ہے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لگ بھگ 20,000 کے قریب پاکستانی الحمدللہ حفاظت سے پاکستان ہم لا چکے ہیں جب سے ہم نے آپریشنز یہ دوبارہ شروع کیے ہیں، ایئر آپریشنز. لیکن جو تعداد ہے جو ابھی واپس آنا باقی ہیں اس میں بھی بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے خلیجی ممالک میں ایسے مزدور طبقہ ہے جن کی نوکریاں ختم ہو گئیں یا سسپینڈ ہو گئیں. پھر اب رمضان اور عید، تو کوئی 1,10,000 کے قریب لگ بھگ ابھی ہمارے پاس رجسٹرڈ لوگ ہیں، اور شاید اس میں بھی کچھ ابھی اضافہ ہوگا. تو یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے آپ کو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی پالیسی کے تحت 2,000 سے شروع ہوئے تھے، پھر ہر ہفتے 7,000 7,500 کے قریب لوگ لائیں گے. تو اس ہفتے جو گزرا ہے اور اگلے ہفتے ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. اگلے ہفتے کوئی 7,500 لوگ ہم لا رہے ہیں 32 فلائٹوں کے ذریعے. اور خلیجی ممالک جہاں ہمارے 90% لوگ ہیں وہاں سے تو بدستور ہماری پروازیں اب آ رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ کیونکہ یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ شاید باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں ہم نہیں جا رہے اتنی فریکوینسی سے، تو اس میں امریکہ، ملیشیا، بنگلہ دیش، نیپال، آسٹریلیا، کینیڈا، عراق اور چین، یہ اگلے ہفتے میں ہم اور کور کریں گے، اور یہاں سے بھی پاکستانی ان 7,500 پاکستانی جو واپس آ رہے ہیں ان میں شامل ہوں گے. 2 اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اس سے زیادہ تیزی سے پاکستانی نہیں لا رہے. تو ایک تو وزیر اعظم صاحب نے خود آپ کو اس کا ذکر کیا کہ ہماری ایک ہیلتھ ایڈوائزرز کے مطابق یہ ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ہر پاکستانی جو آئے اس کو ٹیسٹ کریں، اور ٹیسٹ کر کے ان کو کچھ دیر کرنٹینہ میں رہنا پڑتا ہے کیونکہ ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کا ٹیسٹ ریزلٹ آتا ہے. تو وہ جو کیپیسٹی ہے ہماری اس کے مطابق ابھی ہم 7,500 کے قریب ہر ہفتے پاکستانی لا سک رہے ہیں. لیکن ہم صوبوں کی مشاورت سے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق
पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पॉलिसी को भी रिव्यू करते रहें, इस पे नजरसानी हम कर रहे हैं कि महफूज तरीके से क्या और हमारे पास ऑप्शंस हैं कि पाकिस्तानी आए, टेस्ट भी हो, लेकिन ज्यादा तादाद में पाकिस्तानी आ सके। तो इंशाअल्लाह अगले ही कुछ दिनों में हम एक पॉलिसी सोच रहे हैं, जो सेल्फ क्वारंटीन की पॉलिसी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिक्र किया, अगर वो हम उस तरफ चले जाते हैं और सूबों की मुशावरत से इत्तफाक हो जाता है तो फिर हम इंशाअल्लाह लगभग 12, 13, 14 हजार पाकिस्तानी भी वापस ला सकेंगे और फिर ईद तक जो है मैक्सिमम नंबर हमारा आ सकेगा। लेकिन एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं मीडिया पे भी हम देख रहे हैं और इस पे बहुत बात शुरू हो गई है कि जो पाकिस्तानी हम बाहर से लाए हैं उसमें मेजॉरिटी कई कह रहे हैं कि वो कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है और वो बीमारी से लायक हैं। मैं वाजे करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ खलीजी ममालिक से परवाजें आई थी, उसमें चंद मखसूस परवाजें थीं जिसमें 40-50% किस्मती से इन्फेक्टेड थे। वो जो ममालिक हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है, वजारत खारजा ने उनसे ये चीज़ रेस की है और हम उसका कोई तरीका निकाल रहे हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन अमूमी तौर पे जो पाकिस्तानी बाहर से आए हैं उनकी शरह जो है कोरोना पॉजिटिव की, वो जो यहाँ लोकल ट्रांसमिशन है पाकिस्तान में उससे कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल उतनी ही शरह है। तो ये जो एक स्टिग्मेटाइज हमने करना शुरू कर दिया बदकिस्मती से, और फिर ये प्रेशर दोबारा से आना शुरू हो गया कि तमाम परवाजें बंद कर दें, ये तो सारे इन्फेक्टेड आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहां से इन्फेक्टेड थे हम उस पर डिप्लोमेटिकली काम कर रहे हैं, सिफारतकारी हमारी उस पर हो रही है। बाकी पाकिस्तानी जो आए हैं बेशतर फ्लाइट्स में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। तो ये मैंने खुद भी स्टेटमेंट मीडिया पे दी थी कि कुछ ऐसी मखसूस परवाजें हैं, लेकिन इसको प्लीज स्टिग्मेटाइज ना कीजिए। अहम चीज ये है कि हम टेस्ट कर क्यों रहे हैं, बिल्कुल इसीलिए कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अगर कोई इन्फेक्टेड आ भी रहे हैं तो वो अपने घरों को चले जाएं बगैर टेस्ट के, जब जाएं तो करंटीना में जाएं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग आ रहे हैं और डायरेक्ट अस्पताल जा रहे हैं और बहुत बीमार हैं, तो ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको दूर कीजिए। हमारी जो एयर फ्लाइट्स हैं वो जारी रहेंगी, बाहर से पाकिस्तानी हम लाते रहेंगे, महफूज तरीके से लाएंगे और जितने ज्यादा हो सका इंशाल्लाह ये पॉलिसी में लचक भी आती जाएगी और हम लाते रहेंगे। ये वाज़े हिदायत है वज़ीर-ए-आज़म साहब की और इस पे अमल होगा और मुशावरत के साथ होगा। बहुत शुक्रिया मोहित। मेरे पाकिस्तानियों, आखिर में ये मुश्किल वक्त है, हमारे लिए नहीं सिर्फ दुनिया के लिए मुश्किल वक्त है और हमें सबको रमज़ान का महीना है, ख़ास तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए 2 नफल पढ़ के कि जिस तरह की बाहर तबाही मची है अल्लाह ने पाकिस्तान को उस तबाही से बचाया हुआ है। इसका ये नहीं मतलब कि आगे हालात इसी तरह अच्छे रहेंगे, बुरे भी हो सकते हैं। पहले तो हम सबको ये फैसला बहैसियत कौम करना चाहिए कि इंशाअल्लाह जो भी आगे होगा हम एक कौम मिल के उसका मुकाबला करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि इसका सारा बोझ एक कमज़ोर तबका उठाए, जो आगे जिसकी ज़िंदगी मुश्किल में है उन्हीं के ऊपर सारा बोझ डाल दें। हमारी सारी कोशिश ये है कि हम कम से कम बोझ डालें अपने गरीब तबके के ऊपर। हमें पता है कि इस कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर हमारा वो गरीब तबका है इस वक्त। वो लोग जो पहले बड़ी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ है। लिहाजा मेरी स्टेट की, मेरी रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस तबके के ऊपर है कि उनके ऊपर कम से कम बोझ पड़े। तो ये जब खोल रहे हैं और इसके ऊपर कई, मुझे अफसोस होता है ये बातें ऐसे करते हैं कि जी लोगों की जानें खतरों में है। कोरोना से भी हमने लोगों को बचाना है और लॉकडाउन की वजह से जो इस वक्त लोगों की भूख की वजह से जान खतरे में है। कई और अभी डॉक्टर फैसल ने आपको बताया कि एक डर लगा हुआ है कि कोरोना से हम बचाते बचाते हैं टीबी फैल रही है पाकिस्तान में। टीबी का बहुत बड़ा खतरा है, वो एक और बीमारी है, बच्चों की बीमारियां, या साफ पानी नहीं मिलता। तो सारी तवज्जो जब यहाँ गई है तो बहुत और बीमारियां बीच में रह गई हैं। मसलन कैंसर है, हमें वो भी, कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग मरते हैं। तो क्योंकि सारों की नज़र इधर पड़ गई है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको बैलेंस करें। ये एक मुश्किल रास्ता है, ये दुनिया इसमें सारा वक्त यही सोच रही है। वो मुल्क जिधर न्यूयॉर्क, जिधर दिन में 1000 लोग मर रहे हैं, जिधर 20,000 लोग मर चुके हैं, जिधर हालात ऐसे हैं कि अस्पताल भरे हुए हैं, उन्होंने भी अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी है।
کیوں کھول لیا؟ کیونکہ وہ بھی امیر ملک بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کورونا کے اوپر ایک طرف سے لوگوں سے یہاں سے بچائیں، جو دوسری طرف ایک معاشرے کے اوپر اس کا امپیکٹ جاتا ہے، جو اس کا اثرات جاتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے آگے معاشرے کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے. تو لہٰذا یہ ساری دنیا بیلنس کر رہی ہے، ہم بھی وہی بیلنس کر رہے ہیں. یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ ہم کورونا کے اوپر بھی نظر رکھیں اور پھر وہ جو غریب طبقہ جس کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہو اسے کیسے بچانا ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور میں پھر سے یہاں ثانیہ، ڈاکٹر ثانیہ کو مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں میں اتنے کم وقت پہ اور اتنی شفافیت سے بانٹا ہے. لیکن اور بھی ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں اور وہ کر رہے ہیں. میری جو اسکیم ہے اب سب کو آپ کے پاس وہ ہم نے وہ ایڈریس دے دیا اپنی ویب سائٹ کا، کوئی بھی اس کے اوپر رجسٹر کر سکتا ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ اگر میری نوکری چلی گئی ہے کورونا کی وجہ سے تو میں صرف یہ بتانا پڑے گا کہ میں کدھر کام کرتا تھا اور میری نوکری گئی ہے. تو انشاءاللہ میرا جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے اس سے اور اس سے گورنمنٹ جو 1 روپیہ عوام دے رہی ہے 4 روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے، وہ سارا فنڈ صرف ان لوگوں کی طرف جائے گا جو بے روزگار ہوئے اس وقت میں. تو اس کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں ابھی کافی ریسیٹس اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اسی طرح جس طرح احساس کیش ٹرانسفر سے پیسہ گیا ہے ایمرجنسی، اسی طرح انشاءاللہ ان کو میں آپ سب کو پیسہ اس پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے دوں گا. ہم نے دوسری طرح پوری کوشش کی کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں. جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی ہے، تقریباً 42 سے 43 روپے ڈیزل کی قیمت 1 مہینے میں کم کی ہے پر لیٹر، اور پٹرول کی 30 روپے لیٹر کم کی ہے. ہمارا اس وقت پٹرول اور ڈیزل، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے، سارے بر صغیر میں سب سے سستا بک رہا ہے ہمارا پٹرول اور ڈیزل. اور وہ اس لیے کہ آپ پہ کم بوجھ پڑے، لوگوں کے اوپر کم بوجھ پڑے. اب یہ جس طرح ہم اب یہ بزنسز کھول رہے ہیں، انڈسٹری کھول رہے ہیں، میں آخر میں پھر آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو کرونا کا مقابلہ یہ قوم صرف کر سکتی ہے. ہم پولیس کے ڈنڈے کے زور پہ آپ سے نہیں جا کے کہیں گے کہ جی SOPs کے اوپر آپ چلیں یا نہیں. ہم آپ پہ ذمہ داری ڈالیں گے. جو ہمارے یہ والنٹیئر فورس بنی ہے کرونا ٹائیگرز کی فورس، ان کو میں آج پہلے تو یونین کاؤنسل میں آپ سب کو ڈیسک رکھنا چاہیے. جدھر جو بھی اس یونین کاؤنسل میں لوگ بے روزگار ہوئے ان کی رجسٹر کریں اور ان کو ہمارے اس ویب سائٹ پہ بھیجیں تاکہ ہم ان کو پیسے دے سکیں. دوسرا آپ سب کی والنٹیئرز کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک جائیں، ان کو سمجھائیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اوپر سے ڈنڈے کے زور سے آپ سب کو سمجھائیں. آپ سب کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ آپ سب کو نقصان ہوگا، یہ کوئی حکومت کو نقصان نہیں ہوگا. اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ ہم جتنی جلدی اگر ہمارا کاروبار شروع ہو جائے اور SOPs کے مطابق کاروبار شروع ہو جائے تو زیادہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. کیونکہ حکومت تو اب کتنا پیسہ دے سکتی ہے، حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو میں آخر میں اس امید سے کہ اب سے جو پرسوں سے ہم یہ لاک ڈاؤن جو پارشل لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ کھول رہے ہیں، میں آپ سب کے اوپر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب ذمہ داری لیں گے اس کی. پاکستان پائندہ باد. قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور تمام تر اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. جو اہم فیصلے جن کا اناؤنس کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے ہفتے سے مرحلہ وار لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. فجر سے شام 5 بجے تک چھوٹی مارکیٹیں اور دکانیں کھل سکتی ہیں. تمام چھوٹی مارکیٹس اور دکانیں ہفتے میں 2 روز کے لیے بند رہیں گی. اشیاء ضروریہ کی دکانیں پورے ہفتے کھلی رہیں گی. تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تمام بورڈز کے امتحانات بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں. طلبہ کے سابقہ نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے پروموٹ کیا جائے گا اور جو بھی ان کی پچھلی جماعت کا رزلٹ ہوگا اس کو اپلائی کرتے ہوئے انہیں اگلی جماعت کے لیے پروموٹ کیا جائے گا یا انہیں پچھلی جماعت میں ہی رکھا جائے گا. بیرون ملک جو پھنسے ہیں پاکستانی ان کو وطن واپس لایا جا رہا ہے. پاکستان آنے والے تمام مسافروں کو کرونا ٹیسٹ
کیا جا رہا ہے۔ اگلے ہفتے 7,500 پاکستانیوں کو مزید وطن واپس لایا جائے گا۔ تمام پاکستانیوں کو محفوظ انداز میں وطن واپس لایا جا رہا ہے۔ یہاں ان کو قرنطینہ میں رکھا جائے گا، ان کا چیک اپ کیا جائے گا، ان کا خیال رکھا جائے گا، اور ان کا جب قرنطینہ کا سائیکل جو ہے قرنطینہ کا پورا ہو جائے گا، اس کے بعد ہی ان کو گھر جانے کی اجازت دی جائے گی۔